बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासत एक ऐसा खेल है जो कि एक दायरों का सफ़र है। ये वो दायरे हैं जिनका सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। आपने वो इख्तलाफात तो देख लिए जो कि इस हुकूमत के बनने के बाद, यानी वफाक में हुकूमत है, चारों सूबाई हुकूमतें क़याम में आ चुकी हैं, लेकिन लड़ाइयाँ अपने अरूज पर हैं। एक दूसरे को के मैंडेट को शायद तस्लीम भी नहीं किया जा रहा। कोई ये कहता है कि जो बैठा है वो गासिब है, और अगर बैठा है तो हम उससे उसका ये हक और हक हुक्मरानी दोनों छीन लेंगे। पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी हुकूमतें जो कि एक तरीके से या दूसरे तरीके से किसी ना किसी तरह एस्टैब्लिशमेंट के मरहूने मिन्नत इक़्तिदार में आती हैं, बनाई जाती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती हैं, या उनको एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल होती है, क्या ऐसी हुकूमतों को सवाल करने का हक होता है? क्या ऐसी हुकूमतों को एस्टैब्लिशमेंट की बनाई हुई माजी की पॉलिसियों का एहतसाब करने का हक होता है? ये सवाल आज मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज के वफाकी वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने रिसेंटली प्रोग्राम्स में, कुछ टेलीविज़न टॉक शोज़ के अंदर ऐसी गुफ्तगू की और ऐसे नुकात उठाए जिनके बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक नया तलातुम बरपा हो रहा है। ये सवाल कर रहे हैं, बल्कि मुल्क के जय्यद सहाफ़ी ये लिख रहे हैं कि क्या ख्वाजा आसिफ साहब को या उनकी हुकूमत को घर जाने की बहुत जल्दी है। कुछ ऐसा ही कॉलम आज जनाब अंसार अब्बासी साहब ने भी लिखा है। सवाल यह है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, क्या ये उनकी अपने जहन की इख्तरा है या पार्टी की पॉलिसी? याद रहे कि ख्वाजा आसिफ साहब कोई गैर अहम शख्सियत नहीं है। वो मियाँ नवाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, इस मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, उनके देरीना साथियों में से हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद को पार्लियामान के अंदर बुलाना चाहिए, उनसे बासपुर्स करनी चाहिए, उनकी बनाई हुई पॉलिसियों के ऊपर सवाल करना चाहिए, क्या ये सिर्फ आज के वफाकी वज़ीर दिफा की जहन की इख्तरा है या इसके पीछे कुछ और है? उसूली एतबार से तो ये गुफ्तगू शायद दुरुस्त है, इसलिए कि जो लोग किसी भी मनसब पर हों, उनको अपने बनाए हुए पॉलिसी हो या अपने किए हुए फैसले, उन पर जवाब तो देना ही चाहिए। लेकिन क्या बात है मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की है कि यहाँ पर जो कोई भी इक़्तिदार पे आता है, जो कोई भी किसी मनसब पर बैठ जाता है, वो मनसब से हट जाने के बाद शायद ये चाहता है कि उसे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी और एब्सोल्यूट इम्प्यूनिटी दोनों दे दी जाए। और ये ऐसा कुछ है जो कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर या पाकिस्तान के उन हलकों में जो कि रूलिंग एलीट कहलाते हैं, वो अपने तक ये हक महफूज रखते हैं कि भाई हम जो कुछ कर गुजरे वो मुल्की मफाद में था, जो कुछ कर लिया उस पर सवाल ना ही किया जाए तो बेहतर है। अब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि उन्हें धमकी दी जा रही है, तो न जाने आज के वफाकी वज़ीर दिफा को ये धमकी कौन दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज की हुकूमत, जो कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, जो कि मफाहमत के चैंपियन हैं, जो कि ये समझते हैं कि टर्फ वॉर्स के अंदर नहीं पड़ना, जो कि ये समझते हैं कि वो पावर का वो पाए जो सियासतदान जिसके बारे में ये कहते रहे कि हमारे पास इसका बड़ा कम हिस्सा है, आज वो शायद ये समझते हैं कि हिस्सा तो दूर की बात, ये पाए तो इक़्तिदार का जो पाए है ये हमारे सामने एग्जिस्ट नहीं करता। आज का फॉर्मूला सिर्फ गवर्नेंस है और सस्टेन्ड गवर्नेंस है। ऐसे वज़ीर आज़म की मौजूदगी के अंदर ये पॉलिसी चल पाएगी या नहीं? एक और दिलचस्प बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ के एक और देरीना साथी, जिन्होंने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, अपने ऊपर हेरोइन का मुकदमा बर्दाश्त किया, बहुत से मुश्किल हालात के अंदर अपनी जमात का साथ नहीं छोड़ा, उनका एंगल दिलचस्प है। उन्होंने हमारे ही प्रोग्राम में कुछ अरसा पहले, यानी राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ अरसा पहले किसी भी हुकूमत के जाने या रह जाने, सर्वाइव कर जाने या उसकी लाइन पिट जाने के हवाले से क्या कहा था, जरा सुनिए। आपको लगता है ये स्टेबल मॉडल है जो अब आप हुकूमत बनाने जा रही हैं, ये 5 साल अपना अरसा निकाल सकता है? पाकिस्तान में हुकूमतों के चलने जी और हुकूमतों के जाने में ये चीज़ें हायल नहीं होती जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। वो कोलिशन गवर्नमेंट हो या एक जमात की गवर्नमेंट हो, उसके पास सिंपल मेजॉरिटी हो, भले उसके पास 2/3 मेजॉरिटी हो, गवर्नमेंट के कायम रहने और गवर्नमेंट के चलने में दूसरे अवामल हैं जो कार फरमा होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर दूसरे अवामल जो है वो अगर कार फरमा ना हुए तो ये चल भी सकती है और बहुत अच्छा काम भी कर सकती है। जहां ये सब कुछ है वहां ये भी है कि ही राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान के साथ मफाहमत हो सकती है या नहीं, इसका जवाब शायद उनके पास नहीं है, लेकिन इस बात का जवाब उनके पास है कि या इमरान खान की सियासत रहेगी
یا ان کی؟ یعنی معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہیں. اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے ساتھ مفاہمت یہ آپشن نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے لیے. انفیکٹ یہ دونوں جماعتیں تو شاید ان میں کسی جگہ پر یہ سوچ ہو کہ مفاہمت بھی ہونی چاہیے, سیاسی لوگوں کو اکٹھے بیٹھنا بھی چاہیے, لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ عمران خان خود ہی کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, اور دوسرا تاثر یہ ہے جس کے اندر زیادہ وزن بھی ہے کہ عمران خان کی اصل لڑائی ان حکومتوں کے ساتھ یا ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہے. عمران خان کا اصل اختلاف پاکستان کی مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ سے ہے. عمران خان اپنی اس پرسوٹ کے اندر کیا کچھ کر بیٹھے ہیں اور کیا کچھ ان سے ہو چکا ہے, اس کا خمیازہ وہ بھگت رہے ہیں. لیکن کیا ان کیسز سے عمران خان کی جان چھوٹ پائے گی؟ اگر لاجیکلی دیکھا جائے تو میاں نواز شریف کو جب اقتدار سے علیحدہ کیا گیا تو تقریباً 1 سال بعد ایسی سچویشن پیدا ہو گئی کہ میاں نواز شریف کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ملک سے باہر بھجوا دیا. وجہ میاں نواز شریف کی طبیعت کی خرابی بنی. لیکن عمران خان صاحب کے لیے ایسا کیا ہے جس سے حالات تبدیل ہوں گے؟ یہ سوال ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہے. ان تمام موضوعات کے اوپر, اس کمپلیکس سچویشن کے اوپر بہترین تجزیہ بلکہ ایک انفارمیٹو تجزیہ حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. شامی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور جناب ابصار عالم صاحب. شامی صاحب سب سے پہلے میں اگر آپ سے آغاز کر پاؤں, جو حالات اس وقت ہے ایک طرح سے تو یہ شاید لگ رہا ہے کہ نظام چلنے لگ پڑا ہے, دھاندلی کا شور اب تک موجود تو ہے لیکن شاید نظام آگے بڑھ رہا ہے یا چل رہا ہے. لیکن خواجہ آصف صاحب جو کہ وفاقی وزیر دفاع ہے, میاں نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں, دیرینہ ساتھی ہیں, ان کی جانب سے ایک نہیں, 2 نہیں, 3-4 دفعہ مختلف انٹرویوز کے اندر, مختلف ٹاک شوز کے اندر ایک ہی بات دہرائی گئی ہے کہ وہ نہ صرف قرارداد لائیں گے پارلیمان کے اندر کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان کو بھی طلب کیا جائے پارلیمان میں, جنرل فیض حمید صاحب جو کہ سابق DGISI ہیں ان کو بھی طلب کیا جائے, اور ان سے جو ان کی پالیسی تھی چند سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے نہ صرف اس پر باز پرس کی جائے کہ اگر انہوں نے غلط فیصلے لیے تو ان کا احتساب ہونا چاہیے, بلکہ جب کہ انہیں قریدا گیا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں یہ سوال بھی ہونا چاہیے کہ کیوں میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا, کیوں نواز شریف کو نکالا گیا تھا. شامی صاحب ہماری تاریخ دیکھتے ہوئے اصولی طور پر تو یہ بات دل کو لگتی ہے کہ اگر کوئی عہدے پر ہے, اس نے کوئی کام کیا تو پھر اس کی جواب دہی بھی اس کو کر دینی چاہیے, وہ جواب دہ ہونا چاہیے. لیکن آج کے حالات میں آپ کو یہ قابل عمل نظر آتا ہے؟ جی منیب صاحب, جو بات آپ نے کہی ہے اصولی طور پر تو اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا, اور ہم تو بار بار یہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور ہمارے سیاستدان بھی اس طرح کے مطالبے کرتے رہتے ہیں, لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا رہا ہے اس سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے. اور اب اگر یہ احتسابی کارروائی کا آغاز ہوگا, پھر ہم ماضی کو کریدنے میں لگ جائیں گے, تو کئی لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے باجوہ صاحب کو بھی اور فیض حمید صاحب کو بھی, اور ایک ان کے حق میں بھی آوازیں بلند ہونی شروع ہو جائیں گی. تو ہمارے ہاں یعنی کوئی انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہمیں کرنا چاہیے نا, کہ کوئی اداراتی انتظام ہو جہاں لوگ جواب دہ ہوں, جب وہ تجاوز کر رہے ہوں تو ایسا کر نہ پائیں, ان کو روکا جا سکے. لیکن ایسا کوئی انتظام ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان کے سامنے آئین جو ہے بالکل بے بس ہو جاتا ہے, وزیر اعظم کے سامنے بھی قانون جو ہے وہ بالکل لاچار ہو جاتا ہے, اور آرمی چیف کے سامنے بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. تو پھر ہم کب تک ہم ماضی کو کریدتے رہیں گے, مستقبل سے بے نیاز رہیں گے اور حال میں وہی کرتے رہیں گے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, بڑا احترام ہے ان کا, لیکن ان کو چاہیے کہ آج کی بات کریں, آج حالات کو درست کریں, آج ہاتھ پکڑیں اور آج جو ہے معاملات کو دستور کے مطابق چلائیں. تو باقی تو پھر سب قصے کہانیاں ہیں.
ابصار صاحب بات اصولی طور پر، اور اگر مجھے یاد پڑے تو جس الیکشن ٹرانسمیشن میں ہم سب اکٹھے تھے، میں آپ کے ساتھ تھا، جب الیکشن ریزلٹس بھی آ رہے تھے، جس طرح کے نظام چل رہا تھا، بہت ساری باتیں ہو رہی تھی، آپ بڑے ویہمنٹلی اس بات کو ایڈوکیٹ کرتے رہے کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دیا جانا چاہیے، اور اگر نہیں کسی کو کلیئر میجورٹی ملی تو کم از کم مسلم لیگ نون کو پیچھے ہٹنا چاہیے، جس کے پاس میجورٹی ہے اس کو آنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون یہ ڈیفینڈ کرتی رہی کہ نہیں، ہم نے تو آپشن دیا تھا، لیکن وہ آزاد حیثیت میں اگر زیادہ لوگ جیت گئے تو وہ حکومت نہیں بنا سکتے تھے۔ لیکن ایک ایسی حکومت جو کہ بہرحال بن گئی، اس کے ایک وفاقی وزیر کی جانب سے یہ کہا جانا، جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، اصولی طور پر اگین کہوں گا درست ہے، لیکن شامی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ آج کی بات ہو، اگر ماضی کو کریدیں گے تو پھر بہت سے مسائل بھی ہوں گے۔ ایک آرگیومنٹ اس کو بھی اگر آپ اس پہ ریفلیکٹ کر پائیں کہ یہ تو بنائی ہوئی حکومت ہے، جیسے پہلے بنائی ہوئی تھی 2018 میں، تو جو حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت بنتی ہیں ان کو پھر شاید سوال کرنے کا اختیار نہیں ہوتا یا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، میں جو پہلے الیکشن ٹرانسمیشن کے بعد بات کر رہا تھا، میں آج بھی اسی پہ کھڑا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون نے وفاقی حکومت لے کر غلطی کی ہے، اور میں یہ بات بھی مسلسل کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، میں اکیلا تو نہیں کر رہا، کہ ہائیبریڈ نظام پچھلے تقریباً 8 سال سے اس ملک میں چل رہا ہے، اور 8 سال میں ہمارے حالات خراب ہوئے ہیں، بہتر نہیں ہوئے، تو آگے بھی چلے گا تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ بہتری آئے گی۔ لیکن ہم اس مشکل میں پھنس چکے ہیں، اس دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ جیسا تیسا بھی آپ نے ابھی کہا ہے کہ جیسا تیسا بھی حکومت بن گئی ہے، اور پی ٹی آئی نے بھی جو سب سے زیادہ مخالفت کر رہی تھی ان الیکشنز کی، ان نے بھی سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں اور گاڑی کو چلانا شروع کر دیا۔ تو ظاہر ہے عوام پاکستان کے جو ان کی حالت ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے تھوڑی سی سانس لینے کی گنجائش نکلے تو ہم پھر اور بہتری کی طرف شاید جا سکیں اگلے انتخابات میں، یا جب بھی نئے انتخابات ہوتے ہیں، ٹائم پہ ہوتے ہیں یا پہلے ہوتے ہیں، یہاں تک بات ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ سوال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، یا یہاں میرا اختلاف ہے۔ یا تو آپ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جس بھی سیاسی جماعت نے حکومت بنائی ہے اس نے اپنے تمام بنیادی حقوق سے ہاتھ جاڑ دیے ہیں، وہ غلام بن گئی ہے ایک کلونیل پاور کی، اور اب وہ سیاہ کرے سفید کرے، اس کے کسی فیصلے سے ملک کو کوئی نقصان پہنچے، زیادہ مشکلات میں چلا جائے تو اس پہ وہ بالکل بات نہ کرے، وہ خاموشی سے سائیڈ پہ بیٹھ کے دہی کھاتی رہے۔ میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ یا تو آپ قبول ہی نہ کریں حکومت، لیکن اگر قبول کی ہے، اور میں ایک ایگزامپل جنرل ویسے دے رہا ہوں، میں نے فرض کرے میں ایک ٹی وی چینل کو میں نے جوائن کیا، اس کی ایک پالیسی ہے، ہو سکتا ہے مجھے اس سے اختلافات بھی ہوں، لیکن میں نے ساتھ بھی چلنا ہوں، اور میں کہیں نہ کہیں اگر پالیسی اس ٹی وی چینل کی کوئی اتنی ہی مشکل ہو کہ جس سے اس ٹی وی چینل کے لانگ ٹرم مفادات کو نقصان پہنچتا ہو، جرنلزم کو نقصان پہنچتا ہو، تو مجھے کم از کم اپنی بات کہنی تو چاہیے نا کہ جی نہیں ایسے نہ کریں، یہ اس کا نقصان ہوگا۔ تو یہ حق ہر اس ہائیبریڈ نظام میں ہر اس سویلین کا ہے جو کمپرومائز کر کے حکومت میں جاتا ہے کہ وہ اگر کہیں غلطی دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو نشاندہی کرے۔ دوسری بات جو مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہی نا کہ خواجہ آصف صاحب کو اس وقت کی بات کرنی چاہیے، تو اگر اس کا ایک اور اینگل ہے، اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خواجہ آصف آج ہی کی بات کر رہے ہیں بیسیکلی۔ وہ کس طرح سے ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ ابھی میر علی میں اٹیک ہوا، پاکستان کے فوجی شہید ہوئے، بہت ہی اس سے فوج کے اندر ایک سینٹیمنٹ ہے۔ پچھلے مسلسل 2 سالوں سے جب سے طالبان حکومت آئی ہے، فوج پر حملے بڑھ گئے ہیں، سیکیورٹی پولیس پر حملے بڑھ گئے ہیں، پیراملٹری فورسز پر حملے بڑھ گئے ہیں، تقریباً 800 کے 900 ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہو چکے ہیں، تو اور سویلینز بھی اتنے ہی تقریباً شہید ہو چکے ہیں۔ پچھلے 20 سال میں جو دہشت گردی کی جنگ ہے، پاکستان 70,000 اپنے شہری بے گناہ جاں بحق ہو چکے ہیں، 7,000 ہم اپنے فوج کے اور پولیس کے جوان اس جنگ میں قربانی دے چکے ہیں۔ ہمیں اس کے جواب میں اب یہ کتنی بار ان کو کہا گیا کہ یہ نہ کریں، اب پھر ان کو نہیں جی ان کو لا کے یہاں بٹھائیں۔ اب آپ کابل چلے گئے، 3 بندے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کابل جا کہیں گے ایوری تھنگ ول بی اوکے، تو یہ کوشچن ان سے پوچھنا بنتا ہے بھائی یہ پالیسی تو پارلیمنٹ نے نہیں بنائی تھی، تو پارلیمنٹ کو آپ نے کہا کچھ ہوا کچھ، تو اب آ کے جواب دیں۔ کیوں؟ مطلب ایک وزیر اعظم ایک گھڑی یا گاڑی رکھ لے، قانون کی خلاف ورزی میں آپ اس کو جیل میں تن دیتے ہیں،
اس پہ بھی کہا کریں نا کہ چلے چھوڑیں یار آج کی بات کریں, اس سے غلطی ہو گئی, اتنی بڑی غلطی, اتنے لوگ جوان جانے دے رہے ہیں, اس سے ایک سینٹیمنٹ ہے فوج کے اندر, عوام کے اندر کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, یہ سوال ہے. آپ یہ سوال ہے, بڑا ویلڈ سوال ہے. ایک مختصر سا بریک سے یہاں پر لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اس کو یہی سے آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شامی صاحب, یہ جس سیکیورٹی صورتحال کشیدہ ہے, میر علی پہ میں اٹیک ہوا, پاکستان کی فوج کے جوان بھی شہید ہوئے, افسران بھی شہید ہوئے, وزیر اعظم گئے, صدر گئے, ایک ظاہری بات ہے, ایک بڑا ایک سینسٹیو ماحول ہے. لیکن کیا یہ اگر ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ اگر خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں, کم از کم سابق سربراہ ISI جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے, تو شاید ان کو کسی جگہ سے یہ نوٹ ضرور ہے یا سپورٹ ضرور ہے کہ ہاں جی واقعی جن لوگوں نے فیصلے کیے ان کو جواب دینا چاہیے, کسی کو ان سے سوال پوچھنا چاہیے. کیا ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی بات کر کے خواجہ آصف صاحب اپنی جو یہ حکومت ہے جس کو میں کتنا مضبوط یا کتنا کمزور کہوں وہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں, اس کے لیے مسائل بڑھا رہے ہیں خواجہ آصف صاحب؟ دیکھیں, ماضی میں ہم کتنا پیچھے جائیں گے. یہ جو افغانستان کا مسئلہ ہے وہ کل پیدا ہوا ہے, کچھ پرسوں پیدا ہوا ہے, یہ 1 سال کی کہانی ہے, 2 سال کی کہانی ہے, یہ کئی اشروں کی کہانی ہے. جی. اور واقعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ہم نے جو فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں کے نتیجے میں جو صورتحال ہمارے سامنے ہے, ہم آج کسی ایک شخص کو بلا کے, کسی دوسرے شخص کو بلا کے اس کی جرح کر کے, ٹھیک ہے اس کی ایک اہمیت ہو سکتی ہے, لیکن آج کے حالات کا ازالہ نہیں کر سکتے, مداوع نہیں کر سکتے. آج ہمیں فوکس کرنا ہے, جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں ہمارے سامنے آپشنز کیا ہیں, وہاں ہم کیسے آگے بڑھیں گے. جو کچھ ماضی تھا, ماضی کو ہم زندہ نہیں کر سکتے. ماضی کو قرید لیں, جتنی جانچ پڑتال کر لیں, بنیادی حقیقت یہ ہے کہ یہاں کئی حکومتیں آئی ہیں یک کے بعد دیگرے, فوجی حکومتیں بھی اور سیاسی حکومتیں بھی, اور سب نے جو پالیسیز اختیار کی ہیں, کسی نے زیادہ کسی نے کم, ایک اپنے طور پر جو اقدامات کیے ہیں اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. ہم نے جو توقعات قائم کی تھیں افغانستان کی نئی حکومت سے جی. اور اس میں اسٹرگل کرنے والے لوگوں سے, وہ پوری نہیں ہوئیں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ان کی توقعات بھی ہم سے پوری نہیں ہوئی. تو آج دیکھیں آج کیا کرنا ہے. اگر آگ لگے تو پہلے آگ بجھائیں, بالکل پھر جائزہ لے کس نے لگائی ہے, کیسے لگائی ہے. اگر آپ یہ پانی کی بالٹی آپ کے پاس نہیں ہو, آپ اس پہ نہ ڈال سکیں, نہ ریت کا کوئی بورا لا سکیں, اور یہ بیٹھ جائیں کہ پہلے تحقیقات کر لیں کہ دیا سلائی کس نے جلائی تھی, تو نقصان تو ہو جائے گا. ابصار صاحب, ہم نے اس ایشو کو تو ڈسکس کیا, ظاہری بات ہے اگر آپ کو کوئکلی رسپونڈ کرنا چاہیں جو شامی صاحب نے ابھی فرمایا تھا. لیکن ایک اور ایشو بھی ہے کہ سم ہاؤ عمران خان پابند سلاسل ہے, پارٹی ان کی چل رہی ہے, یا جس طرح سے بھی معاملات چل رہے ہیں, ہم نے دیکھا ماضی میں بھی کہ میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا, لیکن پھر ظاہری بات ہے ایک وقت یہ بھی آیا کہ میاں نواز شریف صاحب باہر تشریف لے گئے, اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ان کی مدد کی, وہ ملک سے باہر چلے گئے 2019 میں. بٹ سوال یہ ہے, اور ہر کوئی پوچھتا بھی, ہر کسی کے ذہن میں بھی ہے, کہ عمران خان کے ساتھ مفاہمت یہ حکومت کرے گی یا کرنا چاہیے یا اس سے سوچنا چاہیے, یا عمران خان کے ساتھ اگر کوئی مفاہمت یا ڈیل ہوگی تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی؟ دیکھیں, شامی صاحب کے لیے میرے دل میں بڑا احترام ہے, اور ان کی بات جو انہوں نے کی ہے وہ ان کا حق کیا کرنے کا. لیکن میں بھی سوچ رہا تھا کہ جتنے بھی انٹلیکچوئلز آئے ہیں, فلاسفرز آئے ہیں, اور جتنے بھی دانشور ہوئے ہیں, بڑے دانشور انٹرنیشنل لیول کے, انہوں نے ہمیشہ تاریخ سے, ہسٹری سے رہنمائی لی ہے اپنا مستقبل ٹھیک کرنے کے لیے. یہاں تک کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بھی انسان کو, مسلمان کو یہ کہتا ہے,
ماضی کے واقعات کوٹ کر کر کے، ہسٹری کے تاریخ کے واقعات کوٹ کر کر کے کہ آپ اپنا راستہ کیسے ٹھیک کریں. تو یہ میں نہیں اس بات پہ یقین کرتا کہ بغیر ماضی کی جانچ پڑتال کیے آپ اپنے مستقبل کا راستہ درست کر سکتے ہیں. اور پھر جب سول اور ملٹری حکومتوں کی اور ان کی پالیسیز کی بات ہوتی ہے تو مجھے 1% وہ رول بتا دیں جو سویلین حکومت کا پاکستان کی خارجہ یا دفاعی پالیسی میں ہوتا ہے، اور خاص طور پہ افغانستان اور امریکہ کے معاملات میں اگر ہے تو بتا دیں. تو یہ کیوں ہے؟ یہ پالیسی ایک ہی جگہ سے بنی ہے، اور اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ٹینیورڈ جو سیاستدان ہیں وہ جب پالیسی بناتے ہیں وہ اپنے ٹینیور کے حساب سے بناتے ہیں، اور وہ ان کا یہ ہوتا ہے 3 سال 4 سال جو بھی، یا 6 سال ہو گئے تو وہ اس میں جو ہم کتنا کس پہ کام کریں اور کیا کر سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ پالیسی پارلیمنٹ کو بنانی چاہیے. پارلیمنٹ عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے. پارلیمنٹ اونرشپ لے گی تو پوری قوم اونرشپ لے گی، چاہے 40 سال پہلے فیصلہ ہوا تھا، 20 سال پہلے فیصلہ ہوا تھا، یا پچھلے سال فیصلہ ہوا ہے. تو اس لیے پارلیمنٹ اس کی ذمہ دار ہے، اس کو آ کے بتایا گیا، اسے بلانا چاہیے. اس میں کوئی برائی نہیں. انہوں نے کوئی بلاسفیمی نہیں کر دی، اور پھر آگے سے دھمکیاں مل رہی ہیں ان کو. وہ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں جو خواجہ آصف کے دسترخوان سے اٹھتے ہی نہیں تھے بغیر آرگینک فوڈ کھائے ہوئے. تو میں کیا کیا تفصیلات بتاؤں اس بات کی. اور آج آ کے وہ خواجہ آصف کو دھمکیاں دیتے ہیں اس بنیاد پہ کہ انہوں نے فون کیا تھا کہ جی میں ہار رہا ہوں. جو خواجہ صاحب سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن ان کی غلطیاں خواجہ صاحب کے ریفرنس سے میں بتاؤں تو آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے کہ خواجہ صاحب نے ان پہ کتنے احسانات کیے ہوئے ہیں. تو چھوڑے اس بات کو، یہ نہ کریں. صرف یہ کریں کہ بہرحال پارلیمنٹ سپریم ہے، وہاں یہ پالیسی بننی چاہیے. اور آپ کا سوال دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے ہمارے ملک میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ہم سب کی یہ خواہش ہے، کوشش بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پوری دنیا میں جیسے ہوتی ہے اپنا اسی رول تک اپنے آپ کو محدود کرے، لارجر دین لائف رول اپنا ادا نہ کرے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکتی، اور جو ہمارے حالات ہیں، یا تو ہم دنیا کی کوئی بہت اچھی یا ریجنل پاور ہی ہوتے اسٹیبلشمنٹ کے اتنے بڑے رول سے، تو ہم سمجھتے کہ یار بڑا کامیاب سسٹم ہے، اس کو چلائیں. تو ہماری حالت افریقی ممالک سے بھی نیچے ہو گئی ہے، معاشی بھی اور سیاسی بھی، اور جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس پہ بھی دنیا میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اس کو بدل کے، اور اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ان کے رول سے اس ملک میں کوئی ایسا کنسنسس سر عمران خان سے مفاہمت ایجنڈا پہ. سر اگر کوئکلی سر آپ اس پہ فرما دیں، عمران خان سے مفاہمت کی میں نے بات کی کہ آپ کے نزدیک کیسے ممکن ہو سکے گا اس نظام کے اندر جو چل رہا ہے، پھر میں تاکہ شامی صاحب کے پاس جاؤں. دیکھیں، مجھے امید کوئی نہیں ہے، امید رکھنی چاہیے. عمران خان صاحب سے امید نہیں ہے کہ وہ مفاہمت چاہتے ہیں. ان کا مفاہمت قبول کرنا اپنے پچھلے 25-30 سال میں جو انہوں نے لوگوں پہ الزامات لگائے ہیں اس سے واپسی ہوگی، اور الزام لگا کے انہوں نے واپسی کی بھی ہے. چودھری پرویز الہی اس کی بہت بڑی مثال ہے. لیکن یہاں پہ اب وہ اپنے فالوورز کو اس جگہ پہ لے آئے ہیں، کلٹ بن گیا ہے جہاں پہ وہ شاید عمران خان کی اس بات کو قبول نہ کر پائیں کہ انہوں نے اب مفاہمت کر لی ہے ان سیاسی جماعتوں سے، اس اسٹیبلشمنٹ سے جس کو وہ مسلسل تنقید کا نشانہ بنا. رائٹ. ایک مختصر سا بریک سر یہاں پر لے لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، گفتگو کو یہی سے آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں جی اس پروگرام میں. شامی صاحب، یہ کیا آپ کے نزدیک عمران خان صاحب بھی اپنے ہی بیانیے کے ہاسٹیج بن گئے ہیں، یا یہ جو پورا امپریشن کریٹ ہو گیا ہے کہ جی جیسے پہلے بنایا گیا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں، بے شک ان کی نفی انہوں نے کر دی، لیکن عمران خان کا سپورٹر ووٹر آج بھی یہی کہتا ہے کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں. اسی طرح یہ جو لڑائی چلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور جو معاملات ہے، کیا آپ کو لگتا ہے اس میں مفاہمت کا کوئی گنجائش نکل پائے گی آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، فی الحال تو مجھے کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد جب کردار بدلیں گے تو پھر صورتحال بدل سکتی ہے. اب مجھے بتائیں، جو ابصار عالم صاحب بات کر رہے ہیں، اصولی طور پر مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، مگر ایک ایسی پارلیمنٹ جس میں اپوزیشن اور حکومت آپس کے میں بیٹھنے کو تیار نہ ہوں، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کر رہے ہوں، اور وہاں ہر دم دھما چوکری مچی ہوئی ہو، وہ پارلیمنٹ کیسے اسرٹیو ہو سکتی ہے؟ وہ پارلیمنٹ کیسے اپنا تحکم قائم کر سکتی ہے؟ وہ پارلیمنٹ کیسے اسٹیبلشمنٹ کو محدود کر سکتی ہے؟ تو یہ ہم زمینی حقائق بھی تو دیکھیں نا. اور جب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ گزری،
تو کیا عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا معاملہ طے ہوا؟ جب واپسی ان کی ہوئی یا ان کو سپیس ملی تو کس سے بات ہوئی ان کی؟ کس سے معاملہ طے ہوا؟ کس طرح واپس آئے؟ اور آج بھی جو پیش رفت ہوگی کیا سیاسی جماعتوں میں ہوگی؟ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ کوئی راستے میں پھول بچھائیں گے اور کانٹے چنیں گے؟ تو دیکھیں جو ہمارے زمینی حقائق ہیں، ہم مسلسل کام کچھ اور کر رہے ہیں، شور کچھ اور مچا رہے ہیں، انگلیاں دوسروں کی طرف اٹھا رہے ہیں اور اپنے گریبان میں جھانک نہیں رہے۔ یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا۔ ہم نے ماضی میں بار بار دعویٰ کیا، یہ بھٹو صاحب کا کیس جب چلا تو بار بار یہ کہی جاتی تھی جناب اب وزیر اعظم کا احتساب ہو گیا، اب تو یہاں کوئی تجاوز نہیں کر سکے گا۔ آج سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ بھٹو صاحب کو جناب تقاضے جو ہیں انصاف کے اور قانون کے وہ پورے نہیں ہوئے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ تو ہم یہ بار بار پھر نواز شریف صاحب کے خلاف جو کارروائیاں ہوئیں، ہم نے کہا قانون کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے، سپریم کورٹ براہ راست جناب نگرانی کر رہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حقائق کس طرح سامنے آئے؟ اور آج جو ایک کارروائیاں جاری ہیں یک طرفہ طور پر، اس کے بارے میں بھی ہم شور مچایا ہوا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں قانون کا پرچم جو بلند ہو رہا ہے، حاکمیت قائم ہو رہی ہے۔ جب 2 سال گزریں گے، 3 سال گزریں گے، پتہ نہیں ہم اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے یا کسی دوسرے کا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اپنے سر میں اینٹ ماریں گے یا کسی دوسرے کے سر تلاش کریں گے۔ تو ہم اپنے حال پر نظر نہیں کرتے، مستقبل کی طرف توجہ نہیں کرتے، ماضی میں الجھتے ہیں اور ہم شتر مرغ کی طرح اپنے سمجھتے ہیں کہ ہمیں پناہ مل گئی ہے اور معاملات کو ہم نے درست کر لیا ہے۔ جب تک ہم اپنا حال درست نہیں کریں گے، ماضی کو درست کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اس وقت تک نہ مستقبل درست ہوگا نہ حال ہمارے قابو میں آئے گا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کا اور جناب ابصار عالم صاحب کا۔ 2 مختلف آراء لیکن دونوں کے اندر وزن بے شمار۔ شامی صاحب کا یہ کہنا کے اوپر فوکس کیا جائے اور اپنے مستقبل کی فکر کی جائے، جبکہ ابصار عالم صاحب کا کہنا تھا کہ جب تک آپ اپنا ماضی درست نہیں کریں گے آپ اپنے حال اور مستقبل کا کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ پروگرام آپ نے دیکھا، جس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔